तमाम इनके बिहाफ पे भी आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने को ही थे तो आप ही में से मुझे एक चिट भेजी गई और उस चिट पर लिखा हुआ था कि सीनियर सहाफ़ी हैं एजाज अब्बासी साहब, उनको आज PID में जो एक हुकूमती इदारा है उसमें एक कमरे में बंद करके उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और इस हवाले से अभी तक हुकूमत खामोश है और हुकूमत ने या वज़ीर इत्तलात ने या हुकूमती किसी तर्जुमान ने आगे बढ़कर सहाफ़ती बरादरी के साथ इस वाक़े के मुतल्लिक़ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की, ना ही उसको कंडेम किया। तो सबसे पहले तो आप जिन हालात में इस वक्त मुल्क में रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो हालात हम सब के सामने हैं। एक जबर की तवील दास्तान है जो पिछले 2 सालों में जब से ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, और उस जबर का सामना ना सिर्फ सियासतदानों को करना पड़ रहा है बल्कि अनफॉर्चुनेटली मीडिया को, जो हमारे दोस्त अहबाब, हमारे मीडिया में मौजूद भाई जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको उस इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करने पर भी जिन हालात का सामना है उनसे भी हम सब बाखबर हैं। हम इस तरह के तमाम वाक़यात की मज़म्मत करते हैं और इन्हीं 2 सालों में जब से यह हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है इसकी यही कोशिश रही है कि ऑपोजिशन को इंगेज रखा जाए, उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए जाएं। जो बयानियाँ है TV चैनल्स पे, टॉक शोज़ पे, अखबारात में, इदारियों में, वो बयानियाँ ऑपोजिशन की गिरफ्तारियों के हवाले से हो, इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से हो, और उस बयानिए में कहीं भी इस चीज़ को राह ना मिले, ये चीज़ सामने आए ना कि पिछले 2 सालों में इस हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने के हवाले से क्या कारकर्दगी रही। आज अगर ऑपोजिशन इस मुल्क में कोई भी बात करती है उसको मुकदमात का सामना करना पड़ता है, उसको जबर का सामना करना पड़ता है, और पाकिस्तान की ऑपोजिशन इस हवाले से बहुत दफ़ा गुफ्तगू कर चुकी, लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन नहीं बल्कि इस वक्त बैनुल अक़वामी इदारे भी पाकिस्तान के अंदर नैब के ज़रिए जो ऑपोजिशन के साथ किया जा रहा है, जो मीडिया के साथ किया जा रहा है, उसके ऊपर बैनुल अक़वामी इदारों ने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। कल 6 अगस्त को ह्यूमन राइट्स वॉच, जो एक क्रेडिबल इदारा है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जब भी वो कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आहमआहंगी उसकी रिपोर्ट्स में पाई जाती है तो हुकूमत उसकी रिपोर्टें लहराती है, वज़ीर ख़ारजा उसकी रिपोर्टें लहराते हैं। कल उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान में इंतकामी कार्रवाइयों और नैब के हवाले से ख़ुसूसन उन्होंने बहुत से सवालात उठाए हैं। अपनी उस रिपोर्ट में उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जिक्र किया है, नाम लेकर जिक्र किया है कि किस तरीके से नैब के जरिए उन्हें हरासा किया गया, उनको जेल में रखा गया, किस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, और यह सारा का सारा एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान का जिक्र किया कि किस तरह महीने गुजरने के बावजूद अभी तक उन पर रेफरेंस नहीं फाइल किया गया और उन्हें गैर कानूनी कैद में रखा गया। इस रिपोर्ट में उन्होंने मियां जावेद अहमद साहब का जिक्र किया जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और नैब की हिरासत में जाँ बहक हुए। इस रिपोर्ट में उन्होंने डॉक्टर मुजाहिद कामरान साहब का जिक्र किया जो पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और जिन्होंने नैब के अकूबत खानों के बारे में इंकशाफात किए मीडिया पर आकर, और किस तरह उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और मरहूम ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब
ان کی ہراسمنٹ اور ان کی خودکشی، ان کی وفات، اس سے ہم سارے ویسے ہی آگاہ ہیں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کوئی بین الاقوامی ادارہ، ایک کریڈیبل ادارہ جیسے کہ ہیومن رائٹس واچ ہے، اس نے اپنی رپورٹ میں پاکستان میں انتقامی کارروائیوں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن پر آواز اٹھائی ہے. یہ آواز اب زور پکڑتی جا رہی ہے. اس سے پہلے یورپین کمیشن، اس کا پاکستان کی اپوزیشن سے ان اداروں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یورپین کمیشن نے اپنی رپورٹ کے اندر لکھا کہ پاکستان میں نیب کو سیاسی انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور نیب ایک پارشل ادارہ ہے. یہ آوازیں اب بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں. ہماری اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی چند ہفتے قبل اپنی ججمنٹ کے اندر نیب کا جو نظام ہے اس کے اوپر سیریس سوالات اٹھائے ہیں. 2 دن پہلے کی بات ہے، یہ ایک اہم انکشاف بھی سپریم کورٹ معزز عدالت کے سامنے ہوا کہ نیب کے اندر جو لوگ انویسٹیگیشنز کے لیے رکھے گئے ہیں، جن کو ہائر کیا گیا ہے، ان کا ماضی میں کبھی کوئی تجربہ نہیں رہا. ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان غیر ملکی اداروں کی غیر جانبدارانہ رپورٹس کو بنیاد بناتے ہوئے، یورپین کمیشن کی رپورٹ کو بنیاد بناتے ہوئے، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کو بنیاد بناتے ہوئے، ہماری سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بنیاد بناتے ہوئے، ہم غیر ملکی سفارت خانے جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں ان کو خطوط لکھیں گے، ساتھ یہ ڈاکیومنٹس لگائیں گے اور ان کے سامنے یہ بات رکھیں گے، ان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ نیب اس وقت اس ملک کے اندر گراس ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اندر ملوث ہے، اور نیب کے ادارے کے اندر جتنے کام کرنے والے لوگ ہیں ان سب پر نہ صرف ٹریول ریسٹرکشنز لگائی جائے بلکہ اور دیگر اداروں میں بھی ان سے بھی ہم باضابطہ مطالبہ کریں گے کہ اس وقت اس ملک کے اندر میڈیا فریڈمز کے حوالے سے جو صحافی برادری اس وقت جن مسائل کا شکار ہے، جس جبر کا شکار ہے، کہ ان تمام چیزوں پر وہ تمام لوگ جو حکومت میں اس وقت موجود ہیں، حکومت کے ایما پر، عمران خان صاحب کے ایما پر اس وقت نیب کو ایک سیاسی ادارے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، ان سے بھی باز پرسی کی جائے. یہ خطوط ہمارے پارٹی کے سینئر رہنما مختلف سفارت خانوں کو اگلے آنے والے ہفتے میں وہاں پر جا کر انہی کی کریڈیبل اداروں کی رپورٹس کی بنیاد پر ان کے سامنے رکھیں گے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس گراس ہیومن رائٹس وائلیشن، سیریس ہیومن رائٹس وائلیشن جو نیب کا ادارہ کر رہا ہے حکومت کے ایما پر، کہ اب ان کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے. اس فیصلے سے آپ کو آگاہ کرنا تھا، اس بیک گراؤنڈ سے آپ کو آگاہ کرنا تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تمام حضرات تشریف لائے. جی جی ہم ہیومن رائٹس کمیٹی میں بھی ان کو طلب کریں گے اور ہیومن رائٹس کمیٹی میں بھی اس معاملے کو اٹھائیں گے، اور کمیٹی اگر وہاں پر متفق ہوئی، کیونکہ ایویڈنس اب اتنی آ چکی ہے کہ اس کے وہ مطالبہ جو ہے انشاءاللہ ہیومن رائٹس کمیٹی بھی یہ کرے گی کہ ان نیب کا جو ادارہ ہے جو گراس ہیومن رائٹس وائلیشنز میں ملوث ہے کہ اس کے اوپر پابندیاں عائد کی جائے. دیکھیے یہی تو میں نے اپنی پریس کانفرنس کی شروع میں کہا کہ اس وقت عوام کے جو ایشوز ہیں، اپسوس ابھی چند دن پہلے انہوں نے ایک سروے کیا، اس سروے کے اندر 86% پاکستانی اس وقت بے روزگاری سے پریشان ہے، 83% پاکستانی اس وقت مہنگائی سے پریشان ہے. لیکن حکومت جس کے پاس پچھلے 2 سالوں میں عوام کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف انتقامی کارروائیاں کرتی ہے تاکہ وہ اخبارات کی زینت بنے، ٹاک شوز کے اوپر ان کی گفتگو ہو،
میڈیا پہ یہی خبریں چلیں اور عوام کے جو اصل ایشوز ہیں وہ سامنے نہ آ سکیں. آپ کو یاد ہوگا عابد شیرن ایجوکیشن کمیٹی کے چیئرمین تھے تو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بھوگر کو یونیورسٹی سے زیادہ تبھی کا آپ کو یاد ہوگا کے نمبر کا معاملہ جب چل رہا تھا تو کیا آپ چیئرمین میز کو طلب کرنے کا نوٹس بھیجیں گے؟ جی بالکل, ہم کمیٹی میں اس کو ضرور زیر بحث لائیں گے. اس سے پہلے چیئرمین نیب جو کہ ایک اور مسنگ پرسنز کے ادارے کے بھی سربراہ ہیں, ان کو ہم نے طلب کیا تھا کمیٹی میں. وہ وہاں پر اس حیثیت میں اپنی آئے تھے اور اس میں کمیٹی میں ان سے مسنگ پرسنز کے حوالے سے بڑے سخت اور بڑے تابڑتوڑ سوالات کیے گئے. اس معاملے کو بھی ہم کمیٹی میں اسی طرح رکھیں گے اور ان کو بھی وہاں پر طلب کرنے کے بارے میں کمیٹی سے رائے لیں گے. آپ اپنے دور میں قانون میں ترامیم کر سکتے ہیں, اس کو ختم کرنا کی دور کی بات ہے. مودی کے دور میں بھی کوششیں کی تو ایک ہو کیا رہا ہے, مطلب نیب کے پیچھے کیا ہے جو آپ کچھ نہیں کر پا رہی ہیں حکومتیں؟ دیکھیے, نیب کو ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کرنا وہ تو ہم سب کے علم میں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے دور کے اندر اس میں ترمیم کرنی چاہیے تھی اس قانون میں. دونوں ادوار میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دور میں ہم ترمیم اس میں نہیں کر سکے. ہم نے بڑی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی, 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی, اس پہ کنسنسس کریٹ کیا. NFC ایوارڈ کے اوپر ہم نے کنسنسس کریٹ کیا. اس کے اوپر بھی ہمیں کرنا چاہیے تھا, ہم نہ کر سکے. لیکن اب جو اس وقت موجودہ حالات ہیں, ان حالات میں یہ تقاضا صرف پاکستان کی اپوزیشن کا تو نہیں ہے. ان کی جو ذکر ہے ابھی میں نے پروفیسر صاحبان کا کیا, کیا پوری قوم نے ان پروفیسر صاحبان کی جو میت کی تصاویر تھیں کیا وہ آپ نے ٹی وی کے اوپر نہیں دیکھی؟ بریگیڈیئر اسد منیر صاحب کا جو واقعہ تھا کیا اس سے قوم آگاہ نہیں ہے؟ میر شکیل الرحمان صاحب کیا اس واقعے سے قوم آگاہ نہیں ہے؟ تو نیب صرف سیاستدانوں نہیں بلکہ اس ملک میں ہر اس انڈیپینڈنٹ آواز کو دبانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے جو حکومت کو کرٹیسائز کر رہی ہے اور جو عوام کی توجہ عوام کے ایشوز پر دلانا چاہتی ہے. حکومت یہی چاہتی ہے کہ یہ ایشوز سامنے نہ آئے اور اس لیے یہ نیب کی کاروائیاں ان کا نشانہ اپوزیشن بن گئی. آل پارٹیز کانفرنس کے سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں سے رابطے میں ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ دیگر اپوزیشن جماعتیں, ابھی جب وہ لاہور میں تھے ان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی, مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی اور یہی طے کیا گیا تھا کہ عید کے بعد APC بلائی جائے گی. تو انشاءاللہ بہت جلد اس ضمن میں بھی آگاہ کیا جائے گا. ابھی کل آپ دونوں بڑی پارٹیوں نے حکومت کے ساتھ پاس کرایا اور حکومت کو نجات دلائی, بہت سارے لوگ شکایت تھے. آج حکومت نے ایک اور بل اینٹی منی لانڈرنگ بھی پیش کیا ہے, آپ دیکھا ہوگا اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا آپ لوگ نے اچانک بڑی تیزی کے ساتھ حکومت کی مدد کی, کیا ان کی گارنٹی جو بنا دی کیونکہ ایک اینٹی منی لانڈرنگ بل ہے اس کی نیشنل اور پہلے سے پاس کروایا آپ لوگوں نے؟ دیکھیے, میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ ہم نے حکومت کو نجات نہیں دلائی. FATF کا جو معاملہ ہے اس میں پاکستان سے بہت سے تقاضے کیے گئے ہیں کہ آپ اپنی جو رجیم ہے مختلف قوانین کے حوالے سے اس کو بہتر کریں اور کئی معاملات میں آپ کے پاس قوانین ہی موجود نہیں ہیں, ان قوانین کو آپ بنائیں. یہ مطالبات FATF کی جانب سے ہیں. ان مطالبات کے لیے ڈیڈ لائنز بھی رکھی گئی ہیں اور غالباً 30 اگست ایک ڈیڈ لائن ہے جس سے پہلے پاکستان کو بہت سے قوانین جن میں سے چند اپوزیشن کی مشاورت سے بہتر بنا دیے گئے ہیں اور دیگر کئی قوانین پاس ہونے ہیں. اس میں ہم حکومت کو نجات نہیں دلا رہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. اگر اس مسئلے پر ہم اپنی انا لے کر بیٹھ جائیں اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا. انڈیا اور دیگر کئی ممالک اس وقت وہ چاہتے ہیں, ان کی خواہش ہے, وہ ایکٹیولی اس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان بلیک لسٹ میں شامل کیا جائے. ہم نے ان تمام کوششوں کو جو دشمن ممالک کی جانب سے کی جا رہی ہیں پاکستان کو
کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے ہم نے ان کا بھی سامنا کرنا ہے، اور اس نالائق نااہل حکومت کو بھی یہ سمجھانا ہے کہ جو قوانین آ رہے ہیں ان قوانین میں سب سے پہلے پاکستان کا جو آئین ہے، اس آئین کے اندر جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے حوالے سے جو درج ذیل آرٹیکلز ہیں، ان قوانین میں ان کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت کی خواہش ہے کہ ان قوانین کی آڑ میں ان کو سخت بنائے تاکہ اس کا نشانہ پاکستان کی اپوزیشن کو بنایا جا سکے۔ جو اس سے پہلے قوانین آئے اس کے اندر ہم نے جو ترامیم دیں وہ ترامیم اس ضمن میں تھی کہ ان قوانین کو بہتر بنایا جا سکے، اور جو ڈریکونین لاز یہ سامنے لے کر آ رہے ہیں شاید وہ FATF کا مطالبہ بھی نہ ہو۔ ہم ان تمام چیزوں کو، ہماری جو لیگل ٹیمز ہیں وہ بغور اس کا جائزہ لیں گی، اور اگر اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہوئی کہ جس کا FATF سے تعلق نہیں ہے تو ہم اس کو رد کر دیں گے۔ دیکھیے اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں میوچل لیگل اسسٹنس بل میں جو اپوزیشن کی ڈیمانڈ پر شامل کی گئی، مثلا پارلیمنٹری اوورسائٹ۔ حکومت نے اس کے اندر اوورسائٹ کا کوئی میکانزم نہیں رکھا تھا، ہم نے اس کے اندر پارلیمنٹری اوورسائٹ کا ایک میکانزم رکھا۔ حکومت نے فرد واحد کے اختیار میں دیا تھا کہ وہ جس کو مرضی ہے چاہے اس قوانین کے تحت اس دائرہ کار میں لے آئے۔ ہم نے اس کمیٹی کو بڑھایا، اس میں 6 ممبر انکلوڈ کیے بجائے صرف ایک فرد واحد سیکرٹری انٹیریئر کے۔ ہم نے اس کے اندر پاکستان کے آئین کا حوالہ دیا، ہم نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کنونشنز کا حوالہ دیا کہ اگر کوئی بھی چیز پاکستان کے آئین، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کنونشن کے مترادف ہوگی، ان کے خلاف ہوگی، تو پھر حکومت یا کوئی بھی ادارہ اس طرح نہیں کر سکے گا جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ سر یہ بتائیں ایک طرف آپ APC بلانے جا رہے ہیں تمام اپوزیشن جماعت کے ساتھ، گزشتہ روز پیپلز پارٹی JUI کے ممبران جو سامنے اسمبلی میں نے دیکھا بیان سیشن وہ آمنے سامنے سے طرح کلامی ہو رہی تھی، تو یہ دنیا ایک طرف دنیا بڑھ رہی ہے، دوسری طرف APC کس طرح کی حالات کس طرف جا رہے ہیں اپوزیشن؟ دیکھیے اپوزیشن میں اس میں کوئی شک نہیں کہ مختلف ایشوز کے اوپر مختلف آراء ضرور ہیں، لیکن جس چیز کے اوپر ہم متفق ہیں وہ اس حکومت کی پچھلی 2 سالہ کارکردگی اور اس کے نتیجے میں عوام اس وقت جن مشکلات کا شکار ہے ان کا ہمیں اندازہ ہے اور اس کے اوپر ہم متفق ہیں۔ حکومت اس وقت چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے فسکل سپیس حاصل کرنے کے لیے NFC ایوارڈ، 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، ان کے اندر تبدیلی کی جائے۔ پاکستان کی اپوزیشن میں اس کے اوپر کوئی 2 آراء نہیں ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن اس وقت اس نقطے کے اوپر ایک موقف رکھتی ہے، اور میں نے جیسے کہا کہ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی اپنی اپنی آراء ہیں، اپنے نظریے ہیں، اور کسی بھی سیاسی اس کے لیے وہ اپنی رائے رکھنے میں انہیں آزادی ہے، لیکن جس چیز کا آپ نے اسپیسیفکلی ذکر کیا ان سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب جیسے ہی اس حکومت کا وجود آیا تو جمعیت علماء اسلام کی ایک بڑی سخت پوزیشن تھی کہ قومی اسمبلی میں نہ بیٹھا جائے، بلکہ پہلے دن ہی ان کا مطالبہ یہ تھا، ان کی رائے یہ تھی کہ تمام اپوزیشن کو حلف تک نہیں اٹھانا چاہیے اور استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یہ ان کی رائے تھی، بہرحال انہوں نے یہ ساری اپوزیشن کے سامنے رکھی، اور دیگر جماعتیں، اس وقت بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس میں کلیدی کردار ادا کیا، اور ہمارا موقف یہ تھا کہ نظام کا حصہ رہ کر یہ تاریخی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسے 1985 کا آپ کو دور یاد ہوگا کہ بائیکاٹ کے نتیجے میں اس سے بڑا پولیٹیکل نقصان ہوا، انتخابات جتنے بھی دھاندلی زدہ ہوں، ہم نے اب اس نظام کا حصہ رہتے ہوئے اپنی آواز ضرور بلند کرنی ہے۔ جس طریقے سے انتخابات پاکستان میں ہوئے، منعقد کیے گئے، RTS کا سسٹم فیل ہوا، وہ ہم ساروں کے سامنے ہے۔ اس حکومت کے پاس لیجیٹمیسی نہیں ہے، اور اگر لیجیٹمیسی نہ ہونے کے باوجود اگر یہ حکومت پاپولر ہوتی، عوام کے مسائل کو حل کرتی، 1 کروڑ نوکری دیتی، 50 لاکھ گھر دیتی جو انہوں نے خود وعدے کیے تھے، تو پھر شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ لیکن آج یہ تاریخی طور پہ جو ناکام حکومت ہے،
جو جب سے آئی ہے اس ملک میں بے روزگاری کی ایک لہر ہے. کاروباری طبقہ ہو, مزدور ہو, کسان ہو, میڈیا ہو, صحافی ہو, انڈسٹریلسٹ ہو, تاجر ہو, کون سا ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو اس وقت حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ تو اس حکومت کو اس کی ان پاپولیرٹی کی وجہ سے جانا ہی ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اپوزیشن بہت جلد APC میں یہ فیصلے کر کے